NCERT बुक क्लास 9 के लिए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल करने के बाद हिंदू कॉलेज से 1905 ईस्वी में BA पास किया। 1907 ईस्वी में वो हैदराबाद गए और मुख्तलिफ़ मुलाज़िमतों पर मामूर रहे और तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे। 1919 ईस्वी में उन्होंने अपना सबसे पहला मज़मून रिसाला उफ़ादा आगरा में लिखा और 1923 ईस्वी से वो बाकायदा मज़ामीन लिखने लगे। उन्होंने तनक़ीद, अफ़साना, सवाने हयात, माशरत और अखलाक हर मौजू पर कुछ न कुछ लिखा और अच्छा लिखा, लेकिन इनके मज़ाहिया मज़ामीन में सबसे ज़्यादा कामयाब हुए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन 7 जिल्दों में मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाये हो चुके हैं। नज़्म का मजमुआ मेरी शायरी के नाम से छप चुका है। इसमें भी मज़ाहिया रंग नुमायाँ हैं। हंसने और हंसाने का कोई उसूल मुक़र्रर नहीं हो सकता। तमाम मज़ाह निगार अपना अंदाज़ जुदा कर रखते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का भी एक मख़सूस रंग है जिसे अज़मतुल्लाह बेग ने खुश मज़ाक़ी कहा है। खुश मज़ाक़ी में क़हक़हे के मौक़े कम और तबस्सुम के ज़्यादा मिलते हैं। इनके यहाँ ऐसा इन्बिसात मिलता है जिसे देरपा कहा जा सकता है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के यहाँ दिलचस्पी के कई सामान हैं। इनकी मिज़ाह निगारी में दिल्ली के रोज़मर्रा और मुहावरात का लुत्फ़ पाया जाता है। वो अक्सर ऐसे मुहावरात और अल्फाज अपनी तहरीर में लाते हैं जो दिल्ली के लोग गुफ्तगू में इस्तेमाल करते थे। ज़ेर नज़र मज़मून इनकी इन्हीं ख़ुसूसियात का आईनादार है। इसकी मज़ीद ख़ूबी ये है कि इससे हमें उर्दू की एक बहुत बड़े अदीब और 19वीं सदी के हिंदुस्तान के एक बड़े शख्स मौलवी नसीर अहमद के बारे में बहुत सी बातें मालूम होती हैं जो किसी तरह मालूम ना हो सकी। डिप्टी नसीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। मौलवी साहब का हुलिया सुनिए। रंग सांवला मगर रूखा, कद खासा ऊंचा मगर चौड़ान ने लंबान को दबा दिया था। दोहरा बदन, गुदराही नहीं बल्कि मोटापे की तरफ किसी कदर माइल। फरमाते थे कि बचपन में किसी कदर वर्जिश का शौक़ था। वर्जिश छोड़ देने से बदन जिस तरह मुरमुरू का थैला हो जाता है, बस यही कैफियत थी। भारी बदन की वजह से चूँकि कद ठुगना मालूम होने लगा था, इसलिए उसका तकमला ऊंची तुर्की टोपी से कर दिया जाता है। कमर का फेर ज़रूरत से ज़्यादा तोंद इस कदर बढ़ गई थी कि कमर में अज़ार बंद बांधने की ज़रूरत ही नहीं बल्कि तकलीफ़ देह समझा जाता था और महज एक गिरह को काफ़ी ख्याल किया जाता था। गर्मियों में तहमन यानी तहबंद बांधते थे। एक पल्लू उड़सने के बजाय इधर उधर डाल लेते थे, मगर उठते वक्त बहुत एहतियात करते थे। अव्वल तो कुतुब बने बैठे रहते थे। अगर उठना हुआ तो पहले अंदाज़ा करते थे कि फ़िलहाल उठने को मुलतवी किया जा सकता है कि नहीं। ज़रूरत ने बहुत ही मजबूर किया तो अज़ार बंद की गिरह या तहमद के कोनों से अड़सने का दबाव तोंद पर डालते थे। सर बहुत बड़ा था मगर बड़ी हद तक उसकी सफाई का इंतज़ाम कुदरत ने अपने इख्तियार में रखा था। जो थोड़े रहे सहे बाल थे वो अक्सर नहायत एहतियात से साफ़ करा दिए जाते थे, वरना बालों की ये कगुर सफ़ेद मुकेश की सूरत में टोपी के किनारों पर झालर का नमूना हो जाती थी। आँखें छोटी छोटी ज़रा अंदर को धसी हुई थी, भुएँ घनी और आँखों के ऊपर साया फगुन थी। आँखों में गज़ब की चमक थी, वो चमक नहीं जो गुस्से के वक्त नमूदार होती है, बल्कि ये वो चमक थी जिसमें शौक़ी और ज़हानत कूट कूट कर भरी थी। अगर मैं उसको मुस्कुराती हुई आँखें कहूँ तो बेजा न होगा। कल्ला जबड़ा ज़बरदस्त पाया था, चूँकि दहाना भी बड़ा था और पेट के मुहीत ने सांस के लिए गुंजाइश बढ़ा दी थी।
اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ آواز میں غرض تھی، مگر لوچ کے ساتھ کوئی دور سے سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہے۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترم بج رہا ہے، اس لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے۔ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری، ایسے ناک کو گنواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔ گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ داڑھی کی وضع قدرت نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، لو بھائی، ہم بہت غریب لوگ تھے، نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا، تعلیم کا شوق تھا، اس لیے پھرتا پھراتا پنجابیوں کے کٹرے کی مدرسے میں آ کر ٹھہر گیا۔ یہاں کے مولوی صاحب بڑے عالم تھے، ان سے پڑھتا اور توکل پر گزارا کرتا۔ مولوی صاحب کے 2-4 شاگرد اور بھی تھے، انہیں بھی پڑھاتے اور مجھے بھی پڑھاتے۔ دن رات پڑھنے کے سوا کچھ کام نہ تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں نے کلام مجید پڑھ کر ادب پڑھنا شروع کیا۔ 4 برس میں معلقات پڑھنے لگا۔ گو میری عمر 12 سال کی تھی، مگر قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے 9-10 برس کا معلوم ہوتا تھا۔ پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا۔ صبح ہوئی اور میں چھڑی ہاتھ میں لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا۔ کسی نے رات کی بچی ہوئی دال ہی دے دی، کسی نے قیمہ کی لگدی ہی رکھ دی، کسی نے 2-3 سوکھی روٹیوں ہی سے پرٹر کھایا۔ غرض رنگ برنگ کا کھانا جمع ہو جاتا۔ مسجد کے پاس ہی عبدالخالق صاحب کا مکان تھا، اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے۔ انہی کے بیٹے ڈپٹی عبدالحامد ہیں جو سامنے والے مکان میں رہتے ہیں۔ ان کے ہاں میرا قدم رکھنا مشکل تھا۔ ادھر میں نے دروازے میں قدم رکھا، ادھر ان کی لڑکی نے ٹانگ لی۔ جب تک 2 سیر مسالہ مجھ سے نہ پسوا لیتی، نہ گھر سے نکلنے دیتی، نہ روٹی کا ٹکڑا دیتی، خدا جانے کہاں سے محلہ بھر کا مسالہ اٹھا لاتی تھی۔ پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے۔ جہاں میں نے ہاتھ روکا اس نے بٹا انگلیوں پر مارا، بخدا جان سے نکل جاتی تھی۔ میں نے مولوی صاحب سے کئی دفعہ شکایت بھی کی، مگر انہوں نے ٹال دیا۔ خبر نہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی، تاکید کر دیا کرتے تھے کہ عبدالخالق صاحب کے مکان میں ضرور جانا۔ بہرحال اس مار دھاڑی سے روزانہ وہاں جانا پڑتا اور روز یہی مصیبت جھیلنی پڑتی تھی۔ تم سمجھے بھی یہ لڑکی کون تھی؟ میاں، یہ لڑکی وہ تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحبہ ہوئیں۔ جب سوچتا ہوں تو پچھلا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ اکثر ہم دونوں پہلی باتوں کو یاد کرتے اور خوب ہنستے تھے۔ خدا غریق رحمت کرے، جیسی بچپن میں شریر تھی ویسے ہی جوانی میں غریب ہو گئی۔ ایک روز جو کشمیری دروازے کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دہلی کالج میں بڑا ہجوم ہے۔ کالج وہاں تھا جہاں اب گورنمنٹ اسکول ہے۔ میں بھی بھیڑ میں گھس گیا۔ معلوم ہوا کہ لڑکوں کا امتحان لینے مفتی صدر الدین صاحب آئے ہیں۔ ہم نے کہا چلو ہم بھی چلیں۔ برآمدے میں پہنچا، قد چھوٹا تھا، لوگوں کی ٹانگوں میں سے ہوتا ہوا گھسا کر کمرے کے دروازے تک پہنچ ہی گیا۔ دیکھا کہ کمرے کے بیچ میں میز پر بچھی ہے۔ اس کے سامنے کرسی پر مفتی صاحب بیٹھے ہیں۔ ایک لڑکا آتا ہے، اس سے سوال کرتے ہیں اور سامنے کاغذ پر کچھ لکھتے جاتے ہیں۔ میز کے دوسرے پہلو کی کرسی پر ایک انگریز بیٹھا ہے۔ یہ مدرسے کے پرنسپل صاحب تھے۔ ہم تماشا میں محو تھے کہ صاحب کسی کام کے لیے اٹھے۔ چپراسیوں نے راستہ صاف کرنا شروع کیا۔ جو لوگ دروازہ روکے کھڑے تھے وہ کسی طرح پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے۔ چپراسی زبردستی دھکیل رہے تھے۔ غرض اس دھکا پیل میں میرا قلیہ ہو گیا۔ دروازہ کے سامنے سنگ مرمر کا فرش تھا، اس پر سے میرا پاؤں رپٹا اور میں دھم سے گرا۔ اتنی دیر میں پرنسپل صاحب بھی دروازے تک آ گئے۔ انہوں نے جو مجھے گرتے دیکھا تو دوڑ کر میری طرف بڑھے، مجھے اٹھایا، پوچھتے رہے کہیں چوٹ تو نہیں آئی۔ ان کی شفقت آمیز باتیں اب تک میرے دل پر کا نقش فی الحجر ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں پوچھا، میاں صاحب زادے کیا پڑھتے ہیں؟
میں نے کہا معلقات۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، پھر پوچھا، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ میری عمر پوچھی، میں نے کہا مجھے کیا معلوم۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بجائے اپنے کام کو نہ جانے کے سیدھا مجھ کو مفتی صاحب کے پاس لے گئے اور کہنے لگے، مفتی صاحب یہ لڑکا کہتا ہے میں معلقات پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے تو صحیح، سچ کہتا ہے یا یوں ہی باتیں بناتا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا، بولو تو کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا معلقات۔ کہنے لگے، کہاں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا پنجابیوں کے کٹرے کی مسجد میں۔ پھر کہا معلقات دوں پڑھے گا؟ میں نے کہا لائیے۔ انہوں نے میز پر سے کتاب اٹھائی اور میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا یہاں سے پڑھ۔ جس شعر پر انہوں نے انگلی رکھی وہ معلقات سے عمر بن کلثوم کا شعر تھا۔ اسے میں نے پڑھا اور معنی بیان کیے۔ انہوں نے ترکیب پوچھی، وہ بیان کی۔ مفتی صاحب بہت چکرا گئے، پوچھنے لگے، تم کو کون پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا مسجد میں مولوی صاحب۔ کہا مدرسے میں پڑھے گا؟ میں نے جواب دیا، ضرور پڑھوں گا۔ مفتی صاحب نے کاغذ اٹھا کر چند سطریں لکھی اور پرنسپل صاحب کو دے کر کہا، اس کو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پیش کر دینا۔ ہم وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئے اور مولوی صاحب سے کچھ نہ کہا۔ کوئی 7-8 روز کے بعد کالج کا چپراسی اسی مولوی صاحب کے پاس ایک کاغذ دے گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ نصیر احمد کو کالج میں داخل کرنے کی اجازت ہو گئی ہے، کل سے آپ اسے کالج میں آنے کی ہدایت کر دیجیے۔ اس کا وظیفہ بھی ہو گیا۔ چپراسی تو یہ حکم دے چلتا بنا۔ مولوی صاحب نے مجھے بلایا، خط دکھایا اور پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ جب ذرا سختی کی تو تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور دوسرے روز لے جا کر میرے ہاتھ پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں دیا۔ اس زمانے میں سید احمد خان فارسی کی جماعت میں تھے، منشی ذکا اللہ صاحب حساب کی جماعت میں اور پیارے لال انگریزی کی جماعت میں پڑھتے تھے۔ میں عربی کی جماعت میں شریک ہوا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی جماعت کہاں بیٹھتی تھی؟ کہنے لگے پرنسپل صاحب کے کمرے کے بازو میں جو چھوٹا کمرہ ہے اس میں ہماری جماعت تھی، دوسرے پہلو میں جو کمرہ ہے اس میں فارسی کی جماعت۔ دانی نے کہا، مولوی صاحب آپ کے اختیاری مضامین کیا تھے؟ مولوی صاحب ہنستے کہا، میاں دانی ہم پڑھتے تھے، آج کل کے طالب علموں کی طرح گھاس نہیں کاٹتے تھے۔ مولوی صاحب اس فقرے کا بہت استعمال کرتے تھے، ارے بھائی ایک ہی مضمون کی تکمیل کرنا دشوار ہے، آج کل پڑھاتے نہیں لاتے ہیں، آج پڑھا کل بھولے۔ تمہاری تعلیم ایسی دیوار ہے جس میں گاڑے گا بھی ردا ہے، ٹھیکریاں بھی گھسیڑ دی ہیں، مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے، کہیں چونا اور اینٹ بھی ہے، ایک دھکا دیا اور آڑا دھم گر گئی۔ ہم کو اس زمانے میں ایک مضمون پڑھاتے تھے مگر اس میں کامل کر دیتے تھے، پڑھانے والے بھی ایریے کے غیر پچکلیاں نہیں ہوتے تھے، ایسے کو چھانٹا جاتا تھا جس کے سامنے آج کل کے عالم محض کاٹھ کے الو ہیں۔ مولوی صاحب کو اپنے ترجمے پر بڑا ناز تھا اور اکثر اس کا ذکر فخریہ لہجے میں کیا کرتے تھے۔ اردو ادب میں ان کی جن تصنیفات نے دھوم مچا رکھی ہے ان کے نزدیک وہ بہت معمولی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے میری تمام عمر کا صلہ کلام مجید کا ترجمہ ہے، اس میں مجھے جتنی محنت اٹھانی پڑی ہے اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا ہوں، ایک ایک لفظ کے ترجمے میں میرا سارا دن صرف ہو گیا۔ میاں سچ کہنا کیسا محاورہ کی جگہ محاورہ بیٹھایا ہے؟ ہم نے کہا مولوی صاحب بیٹھایا نہیں ہے، ٹھوسا ہے۔ جہاں یہ فقرہ کہا مولوی صاحب اچھل پڑے، بڑے خفا ہوتے اور کہتے کل کے لونڈو میرے محاوروں کو غلط بتاتے ہو۔ میاں میری اردو کا سکہ تمام ہندوستان پر بیٹھا ہوا ہے، خود لکھو گے تو چیں بول جاؤ گے۔ مولوی صاحب نے کئی مرتبہ اس عاجز پر بھی رقمی حملے کیے لیکن یہ ذرا ٹیڑھا مقابلہ تھا۔ ایک چھوڑ کئی کتابیں مولوی صاحب سے اینٹھی، کبھی ایک پیسہ نہ دیا۔ یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ وعدہ کرتا اور رقم نہ دیتا، یہ کہ اس وقت تک کتاب لیتا ہی نہ تھا جب تک مولوی صاحب خود نہ فرما دیتے کہ اچھا بھائی تو یوں ہی لے جا مگر میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میری ترکیب یہ تھی کہ پہلے کتاب پر قبضہ کرتا، مولوی صاحب کتاب کی قیمت مانگتے، میں حجت کرتے، وہ جواب دیتے، میں اس کا جواب دیتا۔ ریویو کے لیے جو کتابیں آتی تھیں وہ ہمارے باپ دادا کا مال تھی۔ کتابیں میں نے مولوی صاحب کی LL.D کی گون پر بھی قبضہ کرنے کا فکر کیا تھا۔ حیدرآباد کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ اس چہکتے ہوئے بلبل نے اس گلشن دنیا سے کوچ کیا۔
جب کبھی دہلی جاتا ہوں تو مولوی صاحب کے مکان پر ضرور جاتا ہوں۔ اندر قدم نہیں رکھتا مگر باہر بڑی دیر تک دیوار سے لگ کر دروازے کو دیکھتا ہوں اور رہ رہ کر ذوق کا یہ شعر زبان پر آتا ہے: یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ۔